अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। सो गाइस, आज तो मैंने पहले ही बताया, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत इतनी बेजार है। ख़राब तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ख़राब है ही नहीं, बेजार हुई पड़ी हूँ मैं पूरी दुनिया से। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो मेरे हाल में मैंने पता नहीं क्या ही की है। खैर, आज की जो हमारी एपिसोड है इसमें होने वाला है एक धमाका और कुछ माजी सामने आएगा। बाकी इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि नावल कितने और एपिसोड्स रह गए हैं। और बाकी यार, मेरा रिकॉर्डिंग करने का दिल नहीं कर रहा, पता है क्या, रोज़ा रख कर ना बाद में फिर बोलने का दिल नहीं करता। मैं तो कसम से रोज़ा रख कर ना मुझे इतनी कॉल्स आती हैं ना आफ्टर अफ्तारी। मैं कब मेरे से नहीं उठाई जाती यार। मुझे कॉल मत करो, जो मर्ज़ी है करो, बस मुझसे बातें ना करो। और फिर रिकॉर्डिंग करना तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाता है। कसम से मेरा गला सूख रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। लेकिन फिर भी ये नावल तो मेरे रीडर्स ने कहा है कि रिकॉर्डिंग करो, तो ये नावल तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। हो सकता है रमज़ान के बाद नेक्स्ट नावल स्टार्ट करूँ तो उसको भी रिकॉर्ड करूँ, मुझे मसला नहीं है। लेकिन ये है कि यार बड़ी मुश्किल हो गई है आजकल की रिकॉर्डिंग मेरे लिए। पता है, मैं 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करती थी ना तो वो इजी रहता था मेरे लिए, लेकिन 40-45 मिनट नॉन स्टॉप बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो पहले लिखो, फिर टाइपिंग करो, फिर लाइक रिकॉर्डिंग भी करो। तो राइटर्स के लिए 3-4 काम एक साथ आ जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो है, मेरे से तो अभी बैठा भी नहीं जा रहा, मैं कितनी सुस्त हो गई हूँ। तो चलो आ जाओ, हम आज की एपिसोड रीड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। यार आज सच्ची बताओ मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, लेकिन कोई ना, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अब वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे सर थे वो मतलब हम सिर्फ लड़कियां हुआ करती थी ना स्कूल में, तो हमारे सर कहते थे हिम्मत औरता मदद खुदा। तो आज हिम्मत औरता मदद खुदा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। अभी मैंने एपिसोड स्टार्ट नहीं कर, मेरा मुंह पहले खुश्क हो गया है। और हमारे बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश है, मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है। तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ कहाँ आज बारिश हुई है। हमारा तो पूरा वीक बारिश दिखा रहे हैं। खैर, ठंडे ठंडे रोज़ से शिद्दत जुनून किस्त नंबर 111 तहरीर अरीज शाह। अरूज कमरे में आई तो शहीर जैसे इसी का इंतज़ार कर रहा था। बाबा को दवाई दे आई तुम? इसे सबसे पहले बाबा के बारे में सवाल किया था। जी जनाब, मैं बाबा को दवाई दे के आई हूँ आपके। बाबा अब आराम कर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। गुड, अब तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया, तो अब तुम मुझे मेरी बर्थडे बहुत अच्छे से विश कर सकती हो। वो इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए अचानक इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब खींच चुका था। तो जबकि अरूज ने मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन में अपनी बाहें डाली थी। तो जनाब शहीर साहब चाहते हैं क्या? तो जनाब शहीर साहब किस तरह के बर्थडे विश चाहिए बताएं मुझे, आपको इसी तरह से बर्थडे विश किया जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली। तो शहीर ने इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मज़ीद तंग करते हुए इसे और अपने करीब किया था। मैंने तुम्हें कभी साड़ी पहने हुए नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए आज तुम साड़ी पहनो, उसने फरमाइशी अंदाज में कहा। शहीर, मुझे तो साड़ी पहनना आती ही नहीं है और ना ही मैंने कभी साड़ी पहनी है। वो और एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास साड़ी है ही नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। जब शहीर ने बेड के ऊपर पड़े डब्बे की तरफ इशारा किया। वो डब्बा किस चीज़ का था इसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। क्या वो इसके लिए साड़ी खरीद कर लाया था? शहीर, ये साड़ी है? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ, ये साड़ी है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और ये तुम आज मेरे लिए पहनोगी। इसका अंदाज़ फरमाइशी था। लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती।
ابھی تو بتایا نا آپ کو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں ہے، پہننی نہیں آتی تو کیا ہوا، سیکھ تو سکتی ہو نا، آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ وہ یوٹیوب پر ایک ساری پہننے والی ویڈیو اوپن کرتے ہوئے بولا تو عروش کو بہت ہنسی آئی تھی۔ ہنسنا بند کرو لڑکی، میں نے تمہارے لیے اسپیشل ساری باندھنا سیکھ رہا ہوں۔ کہاں سے ملے گا تمہیں اتنا اچھا ہسبینڈ؟ چلو اب نخرے بند کرو، سیکھ لو مجھ سے ساری پہننا۔ وہ ساری ڈبے سے نکال کر کھولتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر عروش ہنستے ہوئے اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ ساری پہننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ ساری ریڈی ٹو ویئر تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں نے اسے باندھنے میں اچھا خاصا وقت لگا دیا تھا، اور اتنے سارے وقت کے بعد وہ دونوں کافی تھک بھی چکے تھے۔ ہاں لیکن ساری پہن کر عروش کافی خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ اسے خوبصورتی سے ساری پہنے دیکھ کر شہیر نے اپنے فون میں اس کی کہیں ساری تصویریں بنائی تھی۔ وہ سچ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ویسے شہیر کو تو وہ ہر روپ میں ہی حسین لگتی تھی، لیکن آج وہ اس کی پسند کے مطابق ڈلی ہوئی اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور پھر جس انداز میں وہ لہرا لہرا کر ساری دکھا رہی تھی، شہیر کو اس پر اور بھی زیادہ پیار آ رہا تھا۔ دیکھیے نا شہیر، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا میں ساری میں اتنی اچھی لگ سکتی ہوں، جو کہ میں بابا کو دکھا کے آتی ہوں۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بولی تو اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، شہیر اسے کمر سے تھام کر دروازے کے اندر کرتا دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ بے وقوف لڑکی، بابا سو چکے ہیں، اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں جا کر تنگ کرنے کی۔ اس وقت تم مجھے تنگ کرو، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے مرضی لہرا لہرا کر مجھے اپنی ساری دکھاؤ، مجھے ہر طرح سے قبول ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے بولا تھا، جبکہ بابا کے آرام کا سوچ کر وہ بھی جانے کا پلان کینسل کر چکی تھی، جبکہ شہیر کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس ساری میں بے حد خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ بتائیں مجھے میں کیسی لگ رہی ہوں اس ساری میں؟ اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ کر وہ اب اس کے لبوں سے اظہار چاہتی تھی۔ ویسے میری آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کیا تم جان نہیں پائی کہ میری نظریں تم پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس تمہارا دیدار کرتا رہوں۔ اس وقت تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ سوائے تمہیں دیکھنے کے اور کوئی خواہش میرے دل میں نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، اس کے ماتھے پر محبت بڑا بوسہ دیتا، اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ سر، ہمیں اس آدمی کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہے۔ اس نے اپنے موبائل فون سے کسی دامیار شاہ کو واٹس ایپ پر کچھ شیئر کیا ہے۔ آگے سے دامیار شاہ کا کسی طرح کا کوئی رپلائی ریسیو نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اسے ایک وائس میسج بھی بھیجا ہے، اور دامیار شاہ نے وہ وائس میسج سن بھی لیا تھا۔ ہم نے اس کے موبائل فون کی ایکٹیویٹی کو ٹریس کیا ہے۔ وہ تصویریں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہی وہ وائس میسیجز ہم سن سکتے ہیں، کیونکہ ان پر پرائیویسی لگی ہے۔ باقی اس کا فون آن ہوا تھا، بس تھوڑی دیر کے لیے، اور اب اس کا فون پھر سے بند ہو چکا ہے۔ وہ اس موبائل کی ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے تھے، جس میں اس وقت عروش کی تصویریں تھیں، اور تصویریں دامیار شاہ کے نمبر پر شیئر ہوئی تھی، اور یقیناً دامیار شاہ اب ان تصویروں کا کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتا تھا، اور وہ دامیار شاہ سے کسی طرح کے اچھے کی امید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو ویسے بھی آج کل ان لوگوں کا دشمن بنا ہوا تھا۔ سر، بہت ضروری کال ہے زبر سر کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں
ابھی کے ابھی آپ سے ان کی بات کرواؤں. اس کی سیکریٹری میٹنگ کے دوران اس کا فون اس کے حوالے کر کے گئی تھی، جبکہ زبر کی انتہائی ضروری کال مطلب پریشانی والی کوئی بات تھی. میں تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں، اس نے میٹنگ میں موجود کلائنٹ سے کہا تھا، جو اس کے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلا گئے تھے. ہاں زبر، بولو، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے. تم نے کون سی ضروری بات کرنی تھی مجھ سے؟ بتاؤ. میں اپنی میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں، وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا. بھائی، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں ابھی آپ سے بات کرنے پر مجبور ہوں. میں جانتا ہوں آپ اس وقت یقیناً بہت مصروف تھے، لیکن یہاں مسئلہ ہو گیا ہے. وہ تصویریں جو عروج کی احسن کے پاس تھی وہ لیک ہو چکی ہیں، اور وہ بھی دامیار شاہ کے پاس. وہ تصویریں احسن نے دامیار کے پاس پہنچائی ہیں اور اسے کوئی وائس نوٹ بھی بھیجا ہے. دامیار نے وہ وائس نوٹ بھی سنا ہے، لیکن دامیار نے آگے سے کسی طرح کا کوئی رپلائی نہیں دیا ہے. بھائی، کہیں دامیار ان تصویروں کا کسی طرح کا غلط استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے. میرا مطلب ہے، جس طرح دامیار شاہ آج کل ہمارے خلاف ہوا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اور پھر بھائی، یہ عزت کا سوال ہے، ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے. بس اسی لیے مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑا. بتائیں کہ اب ہم کیا کریں گے؟ دامیار سے وہ تصویریں نکالنا تو مشکل ہے. بھائی، میرا مطلب ہے کہ دامیار تو آج کل ویسے بھی ہمارے خلاف ہی چل رہا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ان تصویروں کو میڈیا میں دے کر ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے. اگر اس طرح سے کچھ بھی ہو گیا تو ہم بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں. تم ٹھیک کہہ رہے ہو زبر، ہمیں دامیار سے اس بارے میں تحمل سے بات کرنی ہوگی. میں دامیار کو کال کرتا ہوں. تم ایسا کرو کہ زران اور شہیر کے کانوں سے بھی نکال دو، تاکہ وہ بھی ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار رہیں. ہمیں کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہیے. وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تھا. اب اس کا ارادہ دامیار کو کال کرنے کا تھا. اس نے دیر نہ کرتے ہوئے دامیار کے موبائل فون پر کال کی تھی، لیکن دوسری طرف سے کسی نے بھی فون ریسیو نہیں کیا تھا. شاید وہ کسی میٹنگ وغیرہ میں ہوگا. یقیناً یہ اس کا بھی کام کا وقت تھا. اس نے کال اٹینڈ نہیں کی تو بارک نے یہی سوچ کر اسے کچھ دیر کے بعد کال کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ہاں، لیکن وہ تصویریں دامیار تک پہنچ چکی تھی. اس چیز نے انہیں کچھ حد تک پریشان ضرور کر دیا تھا. بارک پتہ نہیں اسے کیوں فون کر رہا تھا. اپنے آفس سے نکلتے ہوئے اب اس کا ارادہ آمارا سے ملنے جانے کا تھا، جب اسے بارک کی کال آنے لگی. اس نے بارک کی کال کو نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اس کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا اس وقت اس کی باتیں سننے کا. اس نے راستے سے خوبصورت پھول لیے تھے اور ساتھ میں بہت ساری چاکلیٹس اور کینڈیز لی تھی. یہ ساری آمارا کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہاں پر ان سب بچوں کے لیے تھی جو آمارا کے ساتھ رہتے تھے.
اس نے امارا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر روز امارا سے ملنے آیا کرے گا، اور اس نے ہر روز جانا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ اسے وہاں رہتے ہوئے آج دوسرا دن تھا، اور آج دوسرا دن تھا جب وہ جا رہا تھا۔ ویسے تو انہیں روز ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی 10 منٹ کی ملاقات تو ہو ہی سکتی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اسے صحیح سلامت ہنستے کھیلتے دیکھ لیتا تھا تو اسے سکون مل جاتا تھا۔ اس نے ہسپتال کے اندر قدم رکھا تو اس کی پہلی نظر ہی سامنے ویل چیئر پر بیٹھے اس آدمی پر گئی تھی۔ وہ یقیناً اس آدمی کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا تھا۔ ہاں، یہ وہی آدمی تھا جو کئی سال پہلے ان کی حویلی میں کام کرتا تھا۔ ہاں، تب وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس کے دادا کا خاص ملازم تھا۔ امارا کی طرف جانے کے بجائے اس نے اپنے قدم اس آدمی کی طرف بڑھائے تھے۔ السلام علیکم، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ اس ویل چیئر کے پاس آ کر رکتا، اس آدمی سے پوچھنے لگا جو اپنی ضعیف نظریں اٹھائے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، معاف کرنا بیٹا، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے آخر اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ دامیار ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے امید تھی کہ آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے۔ آخر میں بہت چھوٹا تھا جب آپ سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی۔ دامیار شاہ ہوں میں، مرتضیٰ شاہ کا بیٹا۔ آپ میرے دادا کے خاص ملازم تھے۔ میرے دادا جان آپ کے بغیر کہیں بھی نہیں جایا کرتے تھے، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو انہوں نے جیسے اسے پہچان کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بالکل، میں پہچان گیا تمہیں، تم مرتضیٰ شاہ کے بیٹے ہو۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں اتنے عرصے کے بعد دیکھ کر۔ وہ یقیناً اسے مل کر خوش ہوئے تھے، جبکہ دامیار نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دادا جان کی وفات کے بعد آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ اچانک کہیں چلے گئے اور پھر آپ کی کوئی خبر نہیں لگی۔ دادا جان کی وفات کے فوراً بعد ہی جب بابا جان کی وفات ہوئی تب تک آپ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ وہ جیسے پرانی باتیں یاد کر رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ بیٹا، میں نے تمہارے دادا جان اور بابا جان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہ نہیں رہے تو مجھے لگا کہ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں، اور پھر تم اپنی پڑھائی کی وجہ سے لندن چلے گئے تو میں اپنے ابائی گاؤں واپس چلا گیا۔ ہاں، لیکن جو وقت تمہارے بابا دادا کے ساتھ گزرا اچھا گزرا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے لندن سے واپس آ کر آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ مجھے اس وقت کسی نے بتایا تھا کہ میرے بابا کی وفات ایک سازش کے تحت ہوئی تھی۔ کسی نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی تھی، جس میں میری ماں شامل تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ سازش کس نے کی ہے، آخر میرے بابا کو کس نے مارا۔ لیکن پھر آپ مجھے ملے ہی نہیں، تو یہ سوچ کر کہ میرے بابا کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، میں نے سب کچھ وقت اور حالات کی نظر کر دیا۔
ہاں لیکن آج میں جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میرے بابا کی وفات کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کیونکہ زرمینہ نامی وہ عورت جو بدقسمتی سے میری ماں ہے، وہ میرے باپ کو مارنے کے لیے ہی اس کے نکاح میں آئی تھی، یہاں تک کہ میرے باپ کی شادی تک ایک سازش کے تحت ہوئی تھی۔ لیکن پھر اس عورت کو میرے باپ سے محبت ہو گئی اور میری ماں وہ کام نہیں کر پائی جو کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن پھر اسے مجبور کیا گیا اور پھر شاید وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ بابا کو زہر دے کر ان کا قتل کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو بس یہی پتا تھا کہ زرمینہ نے بابا کا قتل کیا ہے، لیکن زرمینہ کے پیچھے کون لوگ تھے یہ میں آج تک نہیں جان پایا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے بابا کے اصل قاتل کون ہیں؟ کس نے سازش کی تھی میرے بابا کے قتل کی؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جب انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے تمہیں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ یہ کہانی مرتضیٰ شاہ اور زرمینہ کی ہے ہی نہیں، یہ کہانی ہے مظہر شاہ، زبیدہ اور رضیہ بیگم کی۔ اور اس ساری کہانی میں اگر کوئی بے گناہ تھا تو وہ تھی زبیدہ بیگم۔ انہوں نے اپنی بات شروع کی تو اس نے حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا، کیونکہ زبیدہ بیگم اور کوئی نہیں بلکہ اس کی دادی تھی، بلکہ صرف اس کی ہی نہیں، عزا، بارق، زران، شہیر اور زبر کی بھی۔ تمہارے دادا مظہر شاہ کافی عیاش طبیعت کے مالک تھے۔ کوٹھوں پر جانا، شراب نوشی کرنا، زناکاری کرنا، یہ سب ان کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ ایسے میں انہیں کوٹھے پر ایک عورت پسند آ گئی جس کا نام تھا رضیہ۔ وہ رضیہ سے کافی زیادہ مانوس ہو گئے تھے۔ رضیہ کے ساتھ ان کا نکاح کرنے کا ارادہ بن گیا تھا اور رضیہ بھی ایک طوائف ہونے کے باوجود ان کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ بھی دن رات یہی سوچنے لگی کہ کب مظہر شاہ انہیں اپنائے گا۔ ایسے میں مظہر شاہ ایک دن اپنے ایک دوست کی شادی پر گیا۔ وہاں اسے زبیدہ بیگم نظر آ گئی اور رضیہ سے ان کی ساری محبت کہیں دم توڑ گئی۔ زبیدہ ایک چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی تمہارے دادا جیسے عیاش اور آوارہ انسان سے شادی کرنے کا۔ اسی لیے ان کا رشتہ بار بار آنے پر ان کی طرف سے بار بار انکار گیا تھا، اور زبیدہ کے انکار کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ انہیں ٹارچر کرنے لگے، آئے دن ان لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کرنے لگے۔ زبیدہ کے والد نے مجبور ہو کر رشتہ دے دیا۔ شادی کے بعد کچھ وقت تک زبیدہ انہیں بے حد پسند تھی، لیکن اس طرح کا انسان بھی ایک عورت کے ساتھ اپنی ساری زندگی نباہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے پھر سے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا، جہاں رضیہ بیگم نے ایک دفعہ پھر سے انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا۔ پھر سے رضیہ بیگم سے شادی کے وعدے کیے گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ زبیدہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اولاد کے احساس نے انہیں اس بات کا بھی احساس دلا دیا کہ اولاد ہمیشہ ایک اچھی اور پاک دامن عورت سے پیدا کی جاتی ہے، نہ کہ طوائفوں سے۔
طوائفوں کے ساتھ صرف وقت گزارا جا سکتا ہے۔ اور یہی بات انہوں نے رضیہ کو بھی صاف الفاظ میں بتا دی تھی کہ وہ رضیہ کے ساتھ صرف وقت گزارنے آتے ہیں، نہ کہ اس کے ساتھ شادی کر کے وہ اپنا گھر بسائیں گے۔ اور رضیہ کو یہ بات دل پر لگی تھی۔ رضیہ کے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے، ایک بڑے گھر میں راج کرنے کا خواب، رانی بن کر زندگی گزارنے کے خواب، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ ان کو اتنی آسانی سے مظہر شاہ کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اسی لیے وہ آئے دن مظہر شاہ کے دل میں ان کی بیوی کے خلاف باتیں بھرنے لگی۔ اس کا ارادہ مظہر شاہ اور زبیدہ کی طلاق کروانے کا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ زبیدہ ان سے لڑائی کرنے لگی تھی، آئے دن لڑائی جھگڑے کرنے کی وجہ سے وہ زبیدہ سے بیزار ہو چکے تھے۔ زبیدہ سے زیادہ وقت وہ رضیہ کے ساتھ اس کے کوٹھے پر گزارتے تھے۔ یہ کہتی تھی کہ زبیدہ کے دل میں کوئی اور ہے، جس کی وجہ سے وہ اب تک ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی۔ مرتضیٰ کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھے۔ خوش کیا تھے، ان کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور ایسے میں زبیدہ کہتی تھی کہ وہ شراب نوشی چھوڑ دیں۔ وہ انہیں دین دنیا کی طرف لانا چاہتی تھی، لیکن رضیہ انہیں دین دنیا سے دور کرتی تھی۔ بے شک گناہ میں لذت ہے۔ زبیدہ سے زیادہ ان کی دلچسپی رضیہ میں بھرنے لگی تھی۔ مرتضیٰ کی پیدائش کے بعد زبیدہ اپنے گھر گئی تو اس چیز کو بھی رضیہ نے غلط طریقے سے ان کے سامنے پیش کر کے کہہ دیا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اب جب عاشق نے اپنانے سے انکار کر دیا تو وہ اپنے گھر چلی گئی ہے اور ان کے سامنے کچھ اور کہانی بنا رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، رضیہ نے جس طرح سے چاہا تھا بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ زبیدہ کے گھر جا کر وہ انہیں طلاق سنا آئے تھے، لیکن مصیبت یہ ہوئی تھی کہ وہ مرتضیٰ کو اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو زبیدہ کے حوالے کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور یہاں تک کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک ہی شادی کر کے پچھتا رہے ہیں، اب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کرنے کا۔ اور اس کے بعد رضیہ کے سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی انہیں منانے کی کہ وہ ان سے دوسری شادی کے لیے راضی ہو جائیں، جو ممکن نہ تھا وہ نہ ہوا۔ صاف الفاظ میں نہ صرف شادی سے انکار کر گئے تھے، بلکہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے یہ تک کہہ گئے تھے کہ وہ صرف ایک طوائف ہے، اور وہ کسی طوائف کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتے۔ اور پھر انہوں نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت تیزی سے گزر گیا۔ مرتضیٰ شاہ جوان ہوتے ہی سب سے پہلے کوٹھے کا رخ کر چکا تھا، جہاں پر رضیہ کی شاگرد نے اپنے حسن کا جادو دکھایا تھا۔ مرتضیٰ شاہ اس کا ایسا عاشق ہوا تھا کہ اسے نکاح کر کے وہ اسے اپنے گھر لے کر آ گیا۔ لیکن مرتضیٰ شاہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی تھا، اکڑ مزاج اور بدتمیز۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے زرمینہ سے محبت ہے، اور زرمینہ کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں سنے گا۔ صرف 20 سال کی عمر میں وہ اپنے باپ کے روبرو آ گیا تھا، جس کے سامنے مظہر شاہ کو ہمت ہارنی پڑی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک طوائف کو اپنے گھر کی بہو قبول کر لیا تھا، لیکن رضیہ کا مقصد زرمینہ کو اس کے گھر کی بہو
بنانا ہرگز نہیں تھا، اس کا مقصد تھا مرتضیٰ شاہ کو جان سے مارنا، کیونکہ مرتضیٰ شاہ کی وجہ سے ہی تو ان کے خواب ٹوٹے تھے، اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی تو وہ کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، مرتضیٰ شاہ کی وجہ سے ان کی جوانی برباد ہوئی تھی، اور اب مرتضیٰ شاہ کو ختم کر کے ہی انہیں سکون ملنا تھا، اور اگر مرتضیٰ شاہ مر جاتا تو پھر مظہر شاہ کے پاس کیا رہ جاتا؟ اس کی ساری زندگی کی کمائی تو اس کا بیٹا ہی تھا، اور رضیہ کا تو مقصد ان کے بیٹے کو ہی ختم کرنا تھا، بلکہ ان کی نسل کو مٹا دینا تھا۔ وقت نے گزرنا شروع کیا تو زرمینہ کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ مرتضیٰ شاہ کو مارنا چاہتی تھی، کئی دفعہ اس نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر دفعہ ناکامیاب ہو گئی۔ دامیار شاہ کی پیدائش پر وہ بہت غصہ تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرمینہ بچوں جیسے جھنجٹ میں پڑے، اس لیے اس نے دامیار کو مارنے کا حکم بھی دے دیا تھا، لیکن زرمینہ نے دامیار کو پیدا کیا تھا، اسے مارنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ زرمینہ کو مرتضیٰ شاہ سے محبت ہو گئی اور وہ آئے دن بہانے کرنے لگی، لیکن اس کے بہانوں کو بھی جلدی ہی رضیہ بیگم کی شاطر نظر سمجھ چکی تھی، اس لیے وہ جلد سے جلد اسے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کہتی رہی، لیکن اس مقصد کو پورے کرتے کرتے 12 سال گزر گئے۔ 12 سال تک زرمینہ بیگم نے بہانے بازیاں کی تھی، لیکن پھر رضیہ بیگم پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے دامیار کو زہر دلوایا تھا اور اسے یہ سمجھایا تھا کہ اگر وہ اس کے گھر میں موجود اس کے بچے کو زہر پلوا سکتی ہے تو اس کے شوہر کو بھی مار سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتی کہ مرتضیٰ شاہ کی موت بہت بھیانک ہو تو بہتر ہے کہ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر ختم کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ دامیار شاہ کو بھی، کیونکہ وہ مظہر شاہ کی نسل نہیں چاہتی۔ زرمینہ جو نہیں چاہتی تھی کہ اسے وہی کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ اچانک ہونے والے ایکسیڈنٹ میں مظہر شاہ کی بہت بھیانک موت ہوئی تھی، جس نے زرمینہ کو بہت ڈرا دیا تھا۔ وہ مجبور ہو گئی تھی اسے مارنے کے لیے، کیونکہ اس نے صرف اپنے بیٹے کو ہی نہیں بلکہ اپنی کوکھ میں پلتی اپنی بیٹی کی جان بھی بچانی تھی، کیونکہ رضیہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ دامیار شاہ کو بھی مار ڈالے گی اور اس اولاد کو بھی جو ابھی تک اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہے۔ وہ مجبور عورت اپنی اولاد کے لیے اپنی محبت کو قربان کر گئی تھی۔ وہ بول رہے تھے جبکہ دامیار خاموشی سے ان کے پاس بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ اس کا دل اب تک اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ زرمینہ اور زبیدہ بے قصور تھی۔ زبیدہ؟ اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا تو وہ اسے دیکھنے لگے۔ ہاں زبیدہ بیگم ایک بہت نیک اور اچھی عورت تھی، کاش تمہارے دادا جان اس کی بات مان لیتے تو آج ان کی نسل سنور جاتی، وہ ایک اچھی زندگی گزارتے۔ اگر وہ اسے طلاق نہ دیتے تو یقیناً آج ایک اچھی نسل پروان چڑھتی۔ تمہاری ماں نے خود اس جرم کو قبول کیا تھا کہ اس نے تمہیں اور اپنے شوہر کو زہر دے کر مارا ہے۔ اس کے بعد اسے جیل ہو گئی تھی اور وہاں کوئی بھی اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ 10 سال کی سزا ہوئی تھی تمہاری ماں کو اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ تفصیل سے بتا رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی ماں نے جان بوجھ کر امارا کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنوایا تھا، کیونکہ اگر تھانے سے یہ انفارمیشن رضیہ بیگم کو مل جاتی کہ امارا مرتضیٰ شاہ کی بیٹی ہے تو وہ اس سے بھی قتل کروا دیتے، جبکہ دامیار شاہ کو اس قتل کی سازش کے بعد بہت ہائی الرٹ سیکیورٹی مل گئی تھی، جبکہ اس معاملے میں وہ بھگوڑی عورت بے قصور تھی جسے وہ ساری زندگی کوستا آیا تھا، گالیاں دیتا آیا تھا،
جسے تکلیف پہنچانے کی دامیار نے بھرپور کوشش کی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ اسے اپنے بالکل قریب سے ان کی آواز سنائی دی تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا علاج میں کرواؤں گا۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ بہت کچھ ایسا تھا جس کی مجھے خبر نہیں تھی۔ وہ ان کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب واپس گھر جانے کا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی اس پر سوار تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر موبائل فون پر آتی احسن کی کال دیکھی تھی اور پھر گہرا سانس لیا تھا۔ بھائی، مجھے ابھی ایک میسج آیا ہے۔ احسن نے وہ تصویریں کسی نیوز چینل میں لیک کر دی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تصویریں کوئی نیوز چینل لیک کرے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ زران آفس کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا جب پیچھے ہی اس کے شہیر بھی داخل ہوا۔ ایسا ہی ایک میسج باریک کے موبائل فون پر بھی ریسیو ہو چکا تھا۔ میسج تو مجھے بھی آ چکا ہے زران، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب تک کوئی بھی نیوز چینل اس نیوز کو کور کیوں نہیں کر رہا۔ کسی طرح کی نیوز بریک یا پھر کوئی دھمکی ہمیں اب تک کیوں نہیں ملی۔ اگر یہ خبر ہر طرح کی نیوز چینل تک جا چکی ہے تو یہ خبر کیوں نہیں نکلی؟ باریک نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سی خبر ہرگز نہیں تھی۔ یہ کسی نیوز چینل کو راتوں رات وائرل کروا سکتی تھی۔ تو پھر اب تک یہ خبر کیوں نہیں نکلی تھی؟ اب بھی وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے جب باریک کے آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی دامیار کا مسکراتا ہوا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہیلو شاہ بردرز، کیسے ہو تم لوگ؟ یقیناً بہت اچھے ہوگے۔ ویسے تم لوگ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ابھی تک تم لوگوں والی خبر وائرل کیوں نہیں ہوئی؟ شاید تم لوگ بھول گئے ہو کہ نیوز چینلز پر دامیار شاہ کی چلتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا جبکہ ان تینوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس خبر کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ کیا مانگ سکتا تھا ان سے؟ تھوڑا بہت کمپرومائز تو وہ کر ہی سکتے تھے۔ یقیناً وہ انہیں عزا سے ملنے کے لیے منع کرنے والا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ عزا خود ہی ان سے دور نہیں رہنے والی، تو وہ اس طرح کی ڈیل کر سکتے تھے اس کے ساتھ۔ دامیار، یہ خبر باہر نہیں آنی چاہیے۔ تم جو کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باریک نے سچویشن کو سمجھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ آخر گھر کی عزت کا سوال تھا۔ مجھے ڈنر کرنا ہے دادی کے ہاتھ کا، وہ فرمائشی انداز میں بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے اس طرح سے گھورنا بند کرو، میں نے کافی عرصے سے اچھا کھانا نہیں کھایا، اور اس دن تم کہہ رہے تھے نا کہ دادی تمہارے لیے اسپیشل کچھ بناتی ہیں، تو وہ اسپیشل مجھے بھی چاہیے۔ ایسا کرنا کہ ایک مزیدار سے ڈنر کا انتظام کرنا، میں اور عزا شام کو آئیں گے۔ کھانا بہت مزے کا ہونا چاہیے اور دادی کے ہاتھ کا ہونا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے کہتا باہر جانے لگا تھا جبکہ وہ تینوں حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے جب اس نے مڑ کر ان تینوں کا چہرہ دیکھا۔ شہیر، میں جانتا ہوں وہ تصویریں فیک ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عروش میری بھی بہن جیسی ہے، وہ تصویریں کبھی باہر نہیں نکلیں گی۔ عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یقین کرو عزا سے زیادہ محبت مجھے اس دنیا میں کسی سے نہیں ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، احسن پکڑا جا چکا ہے، زبر اس وقت اسی کے پاس ہے۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، بیچارہ پکڑا گیا۔ زبر اسے گرفتار کر چکا ہے اور اس وقت وہ جیل میں ہے۔ اس طرح کی تصویریں ایڈٹ کر کے بلیک میل کرنے کے جرم میں وہ بہت لمبے عرصے تک اندر جائے گا۔ باقی شام کا ڈنر تیار کر لینا، تم لوگ میں اور عزا آئیں گے۔ وہ مزے سے کہتا وہاں سے نکل چکا تھا جبکہ وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دامیار کا دن بہ دن بدلتا انداز ان لوگوں کی سمجھ سے پوری طرح سے باہر تھا۔
سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی سوری کیونکہ میں نے پروف ریڈ نہیں کیا تھا. میرا سر میں یار اتنا درد تھا کہ بالکل میرا دل نہیں کر رہا تھا پڑھنے کا. پتہ نہیں میں نے ریکارڈنگ کیسے کر لی ہے آج. تو آپ لوگ ایپیسوڈ کو جلدی سے لائک کر دو یار, بڑی مشکل سے لکھی ہے. اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دو. آج کل پتہ نہیں کیوں میرے چینل کی ریچ بہت ڈاؤن جا رہی ہے. تو پلیز آپ لوگ, ویسے تو مجھے ٹینشن نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ پیار اتنا سارا دیتے ہو, تو ٹینشن لینے کی والی کوئی بات ہے نہیں. تو باقی آپ لوگ لائک کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.